सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक पाकिस्तानी कमांडो की दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है भगोड़ा। और आप सुन रहे हैं भगोड़ा की किस्त नंबर 21। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला पर वक्त आप तक पहुंच सके। चलो बीबी, तुम्हारी रिहाई का टाइम हो गया है। और रज़िया जमाइयाँ लेती अंदर से बरामद हुई। वो शायद बैठे बैठे सो गई थी। इस सिचुएशन में बड़े बड़े बहादुर मर्दों की नींद उड़ जाती है। वो अजीब निडर और बेपरवाह किस्म की लड़की थी, इस हाल में भी सो गई थी। अबू जान से बात हो गई है? बाहर निकलते ही वो मुस्तफसिर हुई। हाँ, मैं जवाबन बोला। और उसने बेचूहों चरा मेरा मुतालबा पूरा कर दिया है, इसलिए अभी हम तुम्हें रिहा कर रहे हैं। और वो दोनों, रज़िया का इशारा कैदियों की तरफ था, वो दोनों फ़िलहाल हमारे पास रहेंगे। मैंने कहा, उनके साथ हमारा पुराना हिसाब किताब रहता है, वो चुका कर उन्हें भी छोड़ देंगे। हमने कौन सा उनका अचार डालना है। मगर वो दोनों तो तुम्हारी शक्ल से भी वाकिफ़ नहीं, उनके साथ तुम्हारा कौन सा हिसाब किताब रहता है। तुम उन्हें छोड़ो और अपनी खैर मनाओ। ये कहकर मैंने अमजद को दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद करने का इशारा किया और रज़िया को साथ लेकर झुंड में छुपी कार की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हम पक्के रोड पर निकल आए थे। थाने के करीब कार रुकवा कर हम दोनों नीचे उतर गए। अमजद बोला, मिस रज़िया, बहुत बहुत मेहरबानी, आप जा सकती हैं। चली जाऊं? उसके लहजे में बेयकीनी थी। बिल्कुल इस तरह चली जाएं जिस तरह आपने एक दिन बाबुल का घर छोड़कर जाना है। अमजद मजाहिया लहजे में बोला और उसने हमें हैरानी से देखते हुए कार आगे बढ़ा दी। चल भाई माजे, थाने चल। इससे पहले कि मीर नियाज खान हमारे खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का पर्चा करवाए, हम खुद गिरफ्तारी पेश कर देते हैं। बकवास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलने लगा। मुझे तमाम कहानी तफसील से सुनाओ। चलो, एक छोटा सा काम रहता है, उसके बाद तुम्हें तमाम तफसील बतलाता हूँ। मैं थाने में दाखिल होते हुए बोला और वो सर हिलाकर खामोश हो गया। थाने में नज़र से मिलकर मैंने उसे फजलदाद और खुशमेर के कैद होने की जगह बतलाई और वापसी का कसद किया। यार, खाना तो मेरे साथ खा लेते। नज़र ने हमें रोकने की कोशिश की। खाना फिर कभी सही, मैंने कहा। तुम बस ये ख्याल रखना कि हमारा नाम दरमियान में ना आए, इसके बजाय तुम हमें अपने मुखबिर जाहिर करना। मैं ऐसे ही करूँगा। उसने असबात में सर हिलाया और हम दोनों थाने से बाहर निकल आए। अब सारी कहानी सुनाओ। थाने की इमारत से बाहर आते ही अमजद मुस्तफसिर हुआ और मैंने उसे तमाम तफसील बिला कमो कास्त सुना दी। वैसे यार, ये मीर नियाज खान मुझे बड़ा कोऑपरेटिव बंदा नज़र आ रहा है। इससे पहले उसने शहला की ज़मीनें भी बड़ी आसानी से वापस कर दी और अब तेरे साथ भी बड़ी असूली गुफ्तगू की है। अगर पहले पता होता तो हम इतने लंबे बखेड़े में पड़ने के बजाय बराह रास्त उससे मिल लेते। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह हम इस सारी बकवास से बच जाते। मेरा अपना भी यही ख्याल है, मैंने उसकी तायद की। मगर हमें उसके बारे में मालूम होता तो ये कदम उठाते ना। बहरहाल अब भी अल्लाह का शुक्र है कुछ बिगड़ा नहीं। उस वक्त तक हम टहलने के से अंदाज में चलते हुए रहमान खेल के करीब पहुंच गए थे। हम गली में घुसने ही वाले थे कि अचानक सड़क की तरफ से चंद गाड़ियों की हेडलाइट्स रहमान खेल की तरफ बढ़ती हुई नजर आईं। ये कौन हो सकते हैं? पुलिस वाले ना हो, शायद फजलदाद और खुशमेर को पकड़ने जा रहे हों। नहीं, इस तरफ मतलूबा मकान की तक जाने का कोई रास्ता नहीं, ये कोई और लोग हैं। दफ़ा करो, चलते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी तक खाना भी तैयार करना है। पहलवान होटल में खा लेते तो अच्छा था ना। चले जाते हैं यार, गाड़ियां नज़दीक पहुंचने वाली हैं, देख तो लें ये हैं कौन। कोई भी हो हमारी बला से, अमजद चिढ़ कर बोला। उस वक्त तक हम गाड़ियों की हेडलाइटों की रोशनी में नहा गए थे। मेरा ख्याल था कि वो गाड़ियां आगे गुजर जाएंगी, मगर उसके बरक्स तीनों गाड़ियों का रुख हमारी जानिब हो गया था। अमजद, खतरा है। रज़िया की सफ़ेद कार को पहचानते ही मैंने नेफे में उड़सा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। अमजद ने भी जल्दी से चादर के नीचे छुपाई हुई कलाशनकोफ हाथ में पकड़ ली। तीनों गाड़ियां हमारे गिर्द निस्फ दायरे में खड़ी हो गईं। उनकी हेडलाइट्स ऑन रहने दी गईं। रज़िया की कार के पीछे खुली छत की जीपें लगी हुई थीं, जिनमें चार चार अफराद सवार थे। जीपों को रोक कर वो आठों अफराद अपने हाथों में मौजूद हथियार संभाले नीचे उतर आए, जबकि कार की अंदरूनी लाइट की रोशनी में मुझे रज़िया के साथ एक मर्द बैठा हुआ नजर आया। जब तक आठों अफराद हमारे गिर्द एक दायरे की सूरत में खड़े ना हो गए, रज़िया और उसका साथी कार में बैठे रहे। जैसे ही आठों अफराद हमारे चारों अतराफ खड़े हो गए, कार का दरवाज़ा खोलकर वो दोनों नीचे उतरे और फिल्मी स्टाइल से चलते हुए हमारी जानिब बढ़ने लगे। माजे मियाँ, बेएहतियाती हो गई है।
وہ مزاحیہ لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ یہی دونوں تھے؟ ہم سے چند گز دور رک کر اس جوان نے رضیہ سے پوچھا۔ جی بھائی، رضیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بھائی کہنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نوجوان گلریز تھا۔ مسٹر، تم دونوں کو میری بہن سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے انگشت شہادت ہماری جانب بڑھائی۔ مگر ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ جس کی بدولت ہم معافی مانگنے کی ضرورت محسوس کریں۔ امجد کا لہجہ گو سنجیدہ تھا مگر انداز بالکل مزاحیہ تھا۔ اس سے پہلے کہ گلریز مزید کچھ بولتا، سڑک کی جانب سے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی۔ آنے والی گاڑی کافی سپیڈ سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ تمام لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اگلے چند منٹ میں وہ گاڑی دوسری گاڑیوں کے قریب آ کر رک گئی۔ او شٹ، ڈیڈ پہنچ گئے، گلریز رضیہ سے بولا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ وہ میر نیاز خان تھا، سفید کپڑوں پر کالی واسکٹ پہنے، سر پر رکھی کراکلی ٹوپی کے ساتھ وہ بڑا پر روب نظر آ رہا تھا۔ گلو، تمہیں کہا تھا نا کہ اس سے صلح ہو چکی ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ ڈیڈ، میں نے بھی کہا تھا کہ اسے بی بی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بری بات بیٹا، جب ایک دفعہ طے ہو چکا ہے تو پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے انداز سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے بیٹے کو لاڈ پیار سے وہ اتنا بگاڑ چکا تھا کہ اب خود بھی اس بیٹے سے دبے لہجے میں بات کرنی پڑ رہی تھی۔ ڈیڈ، بات طے ہونے کی نہیں، اصول کی ہونی چاہیے۔ ٹکے ٹکے کے لوگ گلریز خان کی بہن کو اغوا کرنے لگ جائیں تو تف ہے ہماری زندگی پر۔ اب اسی صورت میں ان کی خلاصی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں بیبی سے معافی مانگے، حالانکہ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ انہیں اس وقت تک چھوڑوں گا جب یہ بیبی کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن اب آپ کی وجہ سے میں انہیں آسان شرط پر چھوڑے دیتا ہوں۔ میر نیاز خان نے بے بسی سے ہماری جانب دیکھا۔ آپ دونوں میں عمر جان کون ہے؟ وہ دھیمی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں۔ امجد اس وقت بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ عمر جان، آپ ہی اسے کچھ سمجھائیں، میری بات تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میر نیاز خان مجھے مخاطب ہوا۔ مجھے اس کے انداز سے یوں لگا جیسے سمجھانے کے پردے میں وہ مجھے گلریز کے بات ماننے کی دعوت دے رہا تھا۔ سمجھا تو ہم دیں گے مگر ہمارے سمجھانے کا انداز کچھ اور ہے۔ امجد، جو بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، زہر خان لہجے میں بولا۔ وہی انداز تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ گلریز خان کا لہجہ بھی غضب سے پر تھا۔ لڑکیوں کو ہتھیار کے زور پر اغوا تو ہیجڑے بھی کر لیں گے، اگر مرد ہو تو اب میری بہن کو ہاتھ لگا کر دیکھو۔ مسٹر گلریز، ہتھیار کے زور پر تو تم کود رہے ہو۔ میں نے اس کے باڈی گارڈوں کی طرف اشارہ کیا، اور جہاں تک تعلق تمہاری بہن کو ہاتھ لگانے کا ہے تو وہ تو ہم نے پہلے بھی نہیں لگایا۔ اس بات کی گواہی تیری اپنی بہن دے گی، پوچھ لو اس سے، یہیں یہ کھڑی ہے۔ اسی وجہ سے تو تم دونوں زندہ بھی نظر آ رہے ہو۔ گلریز کا لہجہ نخوت سے پر تھا، ورنہ اب تک میں تم دونوں کی ٹانگیں توڑ چکا ہوتا۔ ارے، آپ تو لڑنے لگ گئے ہو۔ میر نیاز خان نے ہمیں آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے چھوڑا تھا۔ ہمارے تیور دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ خان صاحب، آپ اپنے بیٹے کو لگام دے کر رکھیں، لڑ ہم نہیں، یہ رہا ہے۔ امجد کے لہجے میں تلخی تھی۔ اگر لڑ رہا ہوں تو اس کی اہلیت بھی رکھتا ہوں، گلریز اسی لہجے میں بولا۔ تم میں بھی اگر اتنی ہمت ہو تو ضرور میرا چیلنج قبول کرو۔ کون سا؟ تم دونوں میں سے ایک آدمی بیبی سے خالی ہاتھ مقابلہ کرے۔ اگر جیت گیا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور جانے دوں گا۔ ہارنے کی صورت میں تم دونوں کو بیبی سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنا پڑے گی۔ بہن کے بجائے تم خود کیوں نہیں اترتے میدان میں نے اسے للکارا۔ ہا ہا ہا، میں؟ میرے مقابلے کے لیے تم دونوں آ جاؤ۔ اس کا لہجہ مضحکہ اڑانے والا تھا۔ گلریز خان، میں نے حتی الوسع اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ جہاں تک معذرت کا تعلق ہے تو ہم تمہارے باپ سے معذرت کر چکے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے تمہارے والد ہمیں اغوا کروانے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ تمہاری بہن کو اغوا کرنا صرف اس بات کا باضابطہ جواب تھا۔ باقی رہی تمہاری بیبی سے معافی مانگنے کی بات، تو اس سے ہم نے کوئی ایسا غلط سلوک نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں اس سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے، اس لیے تم بات بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ عمر جان صاحب، مجھے تقریر نہیں، اپنی بات کا دو ٹوک جواب چاہیے۔ میں نے امجد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے اپنی کلاشنکوف میری جانب بڑھا دی، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ گلریز سے مقابلے کے لیے تیار تھا، مگر میں اسے اس قسم کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے قطع نظر کہ ہم دونوں قد و قامت اور باڈی کے لحاظ سے گلریز پر بھاری تھے، اور عام ہاتھا پائی میں جسمانی قوت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مگر جس بل بوتے پر گلریز اکڑ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جوڈو کراٹے سے واقف تھا، اور ہمیں بھی اس نے عام گنڈا پوروں کی طرح صرف گن فائٹر ہی سمجھا ہوا تھا۔
جبکہ ہم دونوں جوڈو کراٹے کے علاوہ کچھ ایسے فنون سے بھی واقف تھے جن کی شاید گلریز کو ہوا بھی نہ لگی ہو۔ لیکن میری امجد کو اجازت نہ دینے کی وجہ کچھ اور تھی۔ امجد گو بہت اچھا فائٹر تھا، مگر اس میں ایک بنیادی خامی موجود تھی جس پر قابو پانے میں وہ ابھی تک ناکام رہا تھا۔ ایک اچھے فائٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سخت جان ہو، چوٹ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، حملہ کرنے میں پہل پن اور تیزی کو برقرار رکھ سکے، اور یہ چیزیں امجد میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آخری چیز جو ایک اچھے فائٹر کو عام لڑاکوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اپنے دفاع سے غافل نہ ہونا۔ یہ چیز امجد میں مفقود تھی۔ لڑائی کے شروع میں وہ اس بات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جوں جوں لڑائی میں طول اور تیزی آتی جاتی وہ اپنے دفاع سے غافل ہوتا جاتا۔ اس میں اس کی جوشیلی طبیعت کا بڑا عمل دخل تھا۔ میرے ساتھ دوستانہ مقابلے میں بھی زیادہ تر یہی چیز اسے لے بیٹھتی تھی، اور اب بھی مجھے یہی خوف لاحق ہوا تھا کہ اگر وہ اپنے دفاع سے ذرا سا بھی غافل ہوا اور اس کے زخمی بازو پر چوٹ لگ گئی تو شاید مقابلہ ہار جائے، یا مقابلہ جیتنے کی صورت میں بھی اس کے بازو کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچ جائے۔ نہیں ماجے، میں نے کلاشنکوف پکڑنے کے بجائے اپنا پستول اس کی طرف بڑھایا۔ لڑائی میں تیرا زخمی بازو مزید زخمی ہو سکتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرا بازو جلد ٹھیک ہو جائے تاکہ ہم اپنے مشن پر جا سکیں، اور تجھے تو پتا ہے اس طرح کے 10 بندوں کے لیے بھی جانو اکیلا کافی ہے۔ اور امجد اس بات سے خوب واقف تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے پتا تھا کہ اس کا نشانہ مجھ سے بہتر تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے تکرار نہ کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پستول تھام لیا۔ اس دوران گلریز نے جو بڑی دلچسپ نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا، اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ ہمارے درمیان ہونے والے مکالمے کو اس نے بغور سنا تھا۔ اچھا، آپ نکلے ہیں بیبی کے مقابلے کے لیے؟ اس کا لہجہ استہزائی تھا۔ عورتوں سے مقابلہ کرنا تمہارے جیسے مردوں کا کام ہے، ہم تو کسی مرد کی تلاش میں رہتے ہیں، اگر مل جائے تو۔ اچھا، تو تو میرے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھا ہے؟ گلریز اسی انداز میں بولا، مگر میں نے تو تم دونوں کو اکٹھے دعوت دی تھی۔ میرے بعد میرا دوست آ جائے گا، مجھے تو ہرا لو۔ میں نے فضول ڈائلاگ بازی سے پرہیز کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ تو سچ مچ لڑائی پر تیار ہو گئے، میر نیاز خان پریشان لہجے میں بولا، مگر مجھے اس کی پریشانی مصنوعی سی لگی۔ شاید یہ میرا گمان ہو، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود بھی یہی چاہ رہا تھا۔ شاید وہ بھی ہمیں سبق سکھانے کے موڈ میں تھا، مگر سیاسی انداز میں۔ ڈیڈ پلیز آپ درمیان میں نہ آئیں، گلریز ملتجی لہجے میں بولا، اور میر نیاز خان سر ہلا کر خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ اس کے بارے میں میرا اندازہ درست تھا، اور وہ ایک اچھا سیاستدان ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ گلریز اس وقت جینز پہنے ہوئے تھا جس کے اوپر اس نے موسم کی مناسب سے ٹی شرٹ ڈالی ہوئی تھی، جبکہ میں شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ لڑائی بھیڑائی کے لیے اس کا لباس موزوں تھا، مگر میں نے اس بات کی متعلقاً پرواہ نہیں کی کہ صرف لباس کے بل بوتے پر وہ لڑائی نہیں جیت سکتا تھا۔ گو خالی ہاتھ لڑائی کے اندر لباس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مگر جس وقت مقابلہ 19-20 کا ہو۔ زندگی میں شیشناگ واحد لڑاکا تھا جس سے میں متاثر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لڑتے ہوئے آخر تک میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہا تھا کہ جانے مقابلہ کون جیتے۔ گلریز تو اس کے مقابلے میں طفل مکتب دکھائی دے رہا تھا، مگر لڑائی کے بنیادی اصول کہ دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھو کہ مستاق، میں اس کی جانب سے ہر قسم کی کارروائی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ 4 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹوں نے اس جگہ کو خوب روشن کر رکھا تھا۔ میرے آگے بڑھتے ہی گلریز اپنی بہن کو میر نیاز کے پاس جانے کا اشارہ کر کے کراٹے کے مختلف پوز بناتے ہوئے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس سے مناسب فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا، لڑائی ہمیشہ کسی قانون اور ضابطے کی تحت لڑی جاتی ہے مسٹر گلریز۔ اسی طرح لڑائی شروع کرنے اور ختم کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر مہربانی کر کے ان سب کی تشریح کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کسی بھی فریق کے بے ہوش ہو جانے یا ہار مان جانے کی صورت میں لڑائی ختم سمجھی جائے گی، اور شروع ابھی کر لیتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ 1 2 3 یہ کہہ کر اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی، اور اس کا داہنا پاؤں بڑی صورت کے ساتھ میرے چہرے کی طرف بڑھا۔ اگر وہ اس سے دگنی رفتار سے بھی حملہ کرتا تب بھی اس کا پاؤں میرا چہرہ نہیں چھو سکتا تھا۔ میں نے ہلکی سی جھکائی دی اور سائیڈ پر ہو گیا۔ وہ اپنی جھونک میں زمین پر گرا، لیکن جلدی سے سنبھل کر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہوتے ہی اپنے بائیں پاؤں پر پھرکی کی طرح گھوم کر اس نے دائیں پاؤں سے ایک مرتبہ پھر مجھے نشانہ بنانا چاہا۔ اس مرتبہ بھی میں اسے ڈاج کر گیا، مگر جوابی کارروائی سے میں نے جان بوجھ کر گریز کیا۔ اپنے دوسرے وار کو خطا جاتے دیکھ کر اس کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ میں نے اس کے خلاف جوابی کارروائی کے بجائے صرف دفاع پر اکتفا کیا۔
مجھے پتا تھا کہ جلد ہی اس نے تھک جانا تھا، اور وہی ہوا۔ 5-6 منٹ کی اچھل کود سے ہی اس کا منہ کھل گیا اور سانس دھونکنی کی مانند چلنے لگا۔ جیسے ہی اس نے رک کر اپنا سانس ہموار کرنا چاہا، میں طنزیہ لہجے میں بولا، بس اتنا ہی دم تھا مسٹر؟ اس اسٹیمنے کے اوپر بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے، اور تجھے یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ تو اچھا فائٹر ہے؟ بے وقوف، تم تو لڑائی کی ابجد سے بھی ناواقف ہو۔ حملہ کیسے کیا جاتا ہے یہ جانو سے سیکھو، اور ابھی روکنا ہے، میں حملہ کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے اوپر اچھل کر اسے جھانسا دیا کہ جیسے میں اس پر چھلانگ لگانے والا ہوں، اور میرے جھانسے میں آتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی جگہ تبدیل کی اور جھکائی دیتے ہوئے اپنے دائیں جانب ہٹا، جبکہ میں نے ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچا اور اسی تیزی میں میری بائیں ٹانگ اس کے پیٹ کی طرف بڑھی۔ میرے داؤ کو نہ سمجھتے ہوئے اس نے میرے پاؤں کی ضرب کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ کے سامنے اپنی دونوں کوہنیوں کا کراس بنایا، مگر میرا پاؤں بجائے اس کے پیٹ میں لگنے کے زمین پر لگا، اور اگلے ہی لمحے اس پاؤں پر پھرکی کی طرح گھومتے ہوئے میرا دایاں پاؤں بجلی کی سی صورت سے اس کی ٹھوڑی کی طرف بڑھا، جسے روکنے کے لیے اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ ایک بلند کرا کے ساتھ وہ اچھل کر پیچھے کی طرف گرا اور وہیں پڑا رہا۔ میر نیاز خان، اس کو سنبھالو، اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ مگر میرے یہ سب کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے نیچے گرتے ہی میر نیاز اور اس کی بیٹی اس کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ ہمارے چاروں طرف کھڑے ان کے محافظین نے اضطرارً اپنی کلاشنکوفیں میری جانب سیدھی کر دیں۔ امجد بھی یکدم چوکنا ہو گیا تھا۔ بھیا کہتے ہوئے رضیہ اس کے قریب پہنچی، جبکہ میر نیاز اس سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تم وحشی جنگلی! اپنے بھائی کے زندہ ہونے کا اطمینان کرتے ہی رضیہ بفری ہوئی شیرنی کی مانند میری جانب بڑھی۔ ایک تو اس کے حملے میں بڑی تیزی تھی، دوسرے میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ میں نے بامشکل اپنے ہاتھوں کا کراس بنا کر اس کی فلائنگ کک کو روکا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ حملہ کرتی میں دھاڑا، میر نیاز اسے سنبھالو۔ نہیں گڑیا نہیں! وہ گلریز کا سر زمین پر رکھ کر رضیہ کی جانب دوڑا اور حملے کے لیے پینترا بدلتی رضیہ کو بازو سے تھام لیا۔ تم سارے الو کے پٹھے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو؟ رضیہ کو قابو کرتے ہی وہ غضبناک آواز میں چیخا، گلو کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ اس کی بات سنتے ہی چاروں اطراف میں مجسموں کی طرح کھڑے محافظوں میں گویا زندگی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ اکٹھے گلریز کی طرف دوڑے۔ ان لمحوں میں اگر امجد چاہتا تو کلاشنکوف کے ایک برسٹ سے ہی تمام کو زندگی کی قید سے آزاد کر سکتا تھا، مگر میری طرح وہ بھی خواہ مخواہ کے خون خرابے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ حتی الوسع ہم دونوں کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بندہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ چلو گڑیا، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میر نیاز نے ایک مرتبہ پھر اس ظرف کا مظاہرہ کیا جو اس سے پہلے وہ کرتا آ رہا تھا۔ گلو نے خود انہیں چیلنج کیا تھا، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ کہہ کر میر نیاز خان اپنے ہاتھوں میں مچلتی رضیہ کو کار کی جانب کھینچ کر لے گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اوکے عمر جان، سی یو اگین، اور اگر ہو سکے تو بچوں کی غلطی معاف کر دینا۔ اٹس اوکے سر، میں جواباً بولا، اور اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی کار ریورس کی اور موڑ کاٹ کر واپس چل پڑا۔ اس کے پیچھے باقی تینوں گاڑیاں بھی چل پڑیں۔ چلو ماجے، پہلوان ہوٹل کی طرف ہی چلتے ہیں کہ کچھ پیٹ پوجا ہی کر لیں، شاید اب ہم سے کھانا تیار نہ ہو سکے۔ ہاں جی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رنا والیاں دے پکن پراٹھے تے چھڑیاں دے آگ نہ جلے۔ امجد افسردہ لہجے میں بولا۔ اس کے انداز پر میں بے ساختہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اب کیا ارادہ ہے جانو؟ رات گئے جب اپنے بستروں پر ہم پہنچے تو امجد مستفسر ہوا۔ اب سونے کا ارادہ ہے؟ سونے کے بچے، میں آئندہ کے لایا عمل کی بابت پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ چودھری اکبر کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہلکا سا کلیو تو مل گیا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر اس کی تلاش کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام نمٹا لیں۔ وہ کون سا؟ تمہیں میں نے شمشاد خاتون سے ہونے والی گفتگو سنائی تھی نا؟ جی یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ جس وقت چودھری نے اسے میرے گھر والوں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوائی ملانے کے لیے دی تھی تو اس وقت تھانے دار اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی اس سازش میں ملوث تھا۔ اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ٹارچر کیا، کوئی بات نہیں۔ اس نے کھل کر چودھری اکبر کا ساتھ دیا، نیور مائنڈ، مگر اس نے میرے گھر والوں کے خلاف جو چودھری اکبر کا ساتھ دیا اس کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے تمہیں اس سے بدلہ لینا یاد نہیں تھا؟ یاد تھا، مگر چودھری اس سے زیادہ ضروری تھا۔ ویسے بھی سرکاری ملازم ہونے کے ناطے وہ کہاں چھپ سکتا تھا؟ اب جب کہ چودھری اکبر کا سراغ تقریباً مل گیا ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تلاش میں جانے سے پہلے اس کا حساب چکتا کر دیں۔ تو آج ہی چلتے ہیں؟ آج نہیں، کل انشاءاللہ چلیں گے۔ اور امجد اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن ہم کافی دیر سے اٹھے۔ نہا دھو کر ہم ایک دوسرے کو ناشتہ بنانے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں تو مہمان ہوں بھائی، امجد نے صاف انکار کر دیا، اور مہمان کا کام صرف کھانا ہوتا ہے۔ ناشتہ کھانا تیار کرنا میزبان کا کام ہوتا ہے۔ مسٹر، تو میرا منشی ہے، ایک تھرڈ کلاس منشی کے لیے ملک صاحب کس طرح ناشتہ تیار کر سکتا ہے؟ اب تیری مہمانی ویسے بھی کافی دن ہوئے ختم ہو چکی، اس لیے شرافت سے اٹھو اور اپنے خان کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ خود اگر نہیں کھانا تو نہ کھاؤ۔ امجد نے جواباً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون ہے؟ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، میں نے چارپائی سے اٹھ کر اپنی جیب میں پستول کی موجودگی کا یقین کرتے ہوئے کہا۔ دستک گھر کے دروازے پر ہوئی تھی، مگر گھر اور بیٹھک کے دروازے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے میں نے آگے بڑھ کر بیٹھک کا دروازہ کھولا تو بمشکل اپنے آپ کو اچھلنے سے باز رکھ سکا۔ دروازے پر میر نیاز خان کی بیٹی رضیہ کھڑی تھی۔ تم؟ میں حقیقتاً حیران رہ گیا تھا۔ کیوں، میرا یہاں آنا منع ہے؟ وہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ کو کون کمبخت منع کر سکتا ہے؟ میں حیرت کے پہلے جھٹکے سے سنبھل گیا تھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ آئیں آئیں بصر و چشم۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ آپ لوگ جائیں، میں یہاں بالکل محفوظ ہوں، اس نے اپنی باڈی گارڈ کو کہا۔ مگر چھوٹی بی بی، ان میں سے ایک نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر مگر چھوڑو، جاؤ۔ اگر ڈیڈی پوچھیں تو بتا دینا کہ عمر جان صاحب نے بتایا تھا کہ وہ خود مجھے واپس چھوڑ جائیں گے، اور اس کے ساتھ آنے والے تینوں محافظ اپنے چہروں پر بے بسی کے تاثرات سجائے واپس مڑ گئے۔ سوری عمر جان صاحب، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ دراصل انہیں واپس بھیجنے کے لیے میں نے یہ بہانہ کیا ہے۔ واپسی میں بے شک اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ اپنے محافظوں کے واپس جاتے ہی وہ معذرت کرنے لگی۔ نہیں مس، ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ مسکرا دی۔ مسکراتے وقت اس کے گالوں میں بھی شیتل کی طرح گڑے پڑ جاتے تھے، مگر خوبصورتی میں یہ شیتل کے عشرے اشیر بھی نہیں تھی۔ اس کی طرح حسین لڑکی میری نظروں سے اس کے بعد نہیں گزری۔ ویسے رضیہ بھی خوبصورت تھی، اچھے اور عمدہ لباس اور میک اپ کے مہنگے ساز و سامان کے استعمال نے اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر بھی کر رکھا تھا۔ امجد بھی اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے جانو صاحب، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ عبداللہ بھائی، جانو نہیں، عبد الرحمان کہو، عبد الرحمان، رضیہ تیزی سے بولی، اور ہم دونوں کہا لگا کر ہنس پڑے۔ مس، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نام امجد ہے، اور دوسرے یہ جو بھائی کا سابقہ لاحقہ ہے نا، اس کو صرف گلریز کے لیے ریزرو رکھو۔ 3 بہنیں پہلے سے موجود ہیں، چوتھی کا متحمل میں نہیں ہو سکتا۔ میں امجد بھائی ہی بولوں گی، امجد بھائی۔ وہ اسے چڑھانے لگی۔ کیوں جانو صاحب؟ بالکل، میں نے اس کی تائید کی۔ میں خود انہیں امجد بھائی کہتا ہوں، اور تو اور ٹریننگ کے دوران یہ دوسرے لڑکوں کو کہا کرتا تھا کہ مجھے امجد بھائی کہا کرو، بھائی کا لفظ اچھا لگتا ہے۔ دھت تیرے کی، امجد نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اپنے ہی جب مخالف ہو جائیں تو غیروں کا کیا بھروسہ؟ رضیہ مسکرا دی۔ مجھے بھی یہ بطور بھائی بہت اچھا لگا ہے۔ ہاں، شادی سے پہلے سب لڑکیاں اپنے ہونے والے دلہا کو بھائی کہہ کر ہی پکارتی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا رواج ہوگا، رضیہ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاں تو ایک دفعہ جسے بھائی کہہ دیا اسے ساری زندگی بھائی ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ گود میں لے کر بڑے آرام سے چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا، یہ بحث تو ہوتی رہے گی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ چائے پئیں گی یا ٹھنڈا؟ میں نے ان کی بے معنی بحث کو روکا۔ نہیں تھینکس، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہم غریبوں کی چائے کے لیے بھی تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیں، امجد نے کہا۔ ٹھیک ہے بھیا، آپ کی بات تو نہیں ٹھکرائی جا سکتی نا۔ جانو کو بھی تو بھائی کہیں نا، یا اکیلا میں ہی گناہ گار ہوں؟ امجد شکایتی لہجے میں بولا۔ نہیں، یہ جانو صاحب ہی ٹھیک ہیں، بلکہ جان ہی فٹ رہے گا۔ کیوں، صحیح کہہ رہی ہوں نا جان؟ اس نے شوق نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کا لہجہ اور انداز دیکھتے ہوئے میں بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری سوچوں میں بے ساختہ شیتل در آئی۔ وہ پگلی مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی تھی، اور میرے لیے ساری دنیا کو ٹھکرانے پر تیار ہو گئی تھی۔ اب تو شاید اس کی شادی بھی ہو گئی ہو۔ میرے ذہن میں ایک امکانی سوچ ابھری۔ کن خیالوں میں کھو گئے ہو بھائی؟ مس رضیہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھائی اور آپ کو بھائی جان کہیں گی، سمجھے؟ میں نے صرف جان کہا ہے۔ رضیہ نے جلدی سے اس کی تردید کی۔ چھوڑو یار اس بحث کو اور چائے بنا کر لے آؤ، میں نے امجد سے کہا، اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے رضیہ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں بھائی، اب منشی غریب نے تو چائے ہی بنا بنا کر پلانی ہے نا، تنخواہ جو حلال کرنی ہوئی۔ کیوں، گھر میں کوئی عورت موجود نہیں ہے کیا؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔
موجود ہے مگر ہماری مہمان ہے مس رضیہ میر نیاز خان، اور اس سے ہم چائے بنوانے سے تو رہے۔ اس کی بات پر رضیہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، تم بھی بڑی شے ہو امجد بھائی۔ یا اللہ، پھر وہی بھائی؟ امجد مصنوعی بیزاری ظاہر کرتا ہوا چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مس رضیہ اگر مائنڈ نہ کرے تو میں تشریف آوری کا مقصد جان سکتا ہوں؟ امجد کے جاتے ہی میں نرم لہجے میں مستفسر ہوا۔ جانو صاحب، ایک تو میں معذرت کے لیے حاضر ہوئی تھی کہ کل رات میں غصے میں آپ کے ساتھ گستاخی کر بیٹھی اور نامناسب الفاظ سے پکارنے کے ساتھ ساتھ آپ پر حملہ کرنے کی جرت بھی کر بیٹھی۔ یہ آپ کا بڑا پن تھا کہ آپ نے جوابی کارروائی سے گریز کیا۔ میں ریئلی بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں مس رضیہ، وہ ایک وقتی اشتعال تھا جس سے مغلوب ہو کر آپ نے یہ قدم اٹھایا، مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا۔ تھینک یو عمر جان صاحب۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ شاید بات بات پر مسکرانا اس کی عادت تھی، یا اسے اس کے مسکرانے کی تباہ کاری کے بارے میں کسی نے بتا دیا تھا اور وہ جان بوجھ کر مخالف کو احساس محرومی میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی۔ دوسرا، میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کو دعوت پر بلانا تھا۔ آج ہم نے حویلی میں ایک چھوٹا سا جشن منانے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیڈی بھی آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ انہوں نے کچھ خاص امور پر آپ سے گفتگو بھی کرنی ہے۔ مجھ سے کس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے؟ یہ آپ انہی سے پوچھ لینا، میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اور یہ جشن وغیرہ کس سلسلے میں منایا جا رہا ہے؟ کہیں آپ کی منگنی وغیرہ کا چکر تو نہیں چل رہا؟ منگنی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اگر ایک بندہ مان جائے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ ویسے جشن تو مقدمہ جیتنے کی خوشی میں منایا جا رہا ہے۔ کون سا مقدمہ؟ میں نے اس کے معنی خیز لہجے میں ایک بندے کی مان جانے کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کوہاٹ کے 2 خانوں کے ساتھ ہمارا زمینوں کا جھگڑا چل رہا تھا، وہ مقدمہ ہم جیت گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے اور مہمان بھی ہیں، لیکن ڈیڈی نے آپ دونوں کے لیے مجھے خصوصی طور پر بھیجا ہے۔ کن 2 کے لیے آپ خصوصی طور پر آئی ہیں؟ امجد چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں اپنے علاوہ اور کسی کا نام آپ کے ساتھ نہیں سن سکتا۔ عمر جان کا نام بھی نہیں سن سکتے؟ وہ حسب عادت مسکرا دی۔ یہ تو میرا دشمن نمبر 1 ہے۔ بہرحال چھوڑیں اسے، چائے لیں تاکہ آپ کو میری خوبیوں کا اندازہ ہو اور آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں۔ کون سا فیصلہ؟ اس نے ٹرے سے کپ اٹھایا۔ یہی جو آپ نے مجھے بھائی جیسے قاتلانہ نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی قاتلانہ نام ہے؟ تو اور کیا، پیار محبت عشق کا قاتل ہی تو ہے۔ اس کے انداز پر ہم دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ فینٹاسٹک بھائی، بہت اچھی چائے بناتے ہیں آپ تو، وہ چائے کی چسکی لے کر تعریفی لہجے میں بولی۔ امجد چونکہ چینی دودھ وغیرہ پہلے سے ہی مکس کر کے لے آیا تھا، اس لیے ہم سب اپنے اپنے کپ پکڑ کر چائے پینے میں لگ گئے۔ ویسے بھی یہ عمرا کے چونچلے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس طبقے میں شمار نہیں کیا تھا۔ کھانا تو اس سے بھی اچھا بناتا ہوں، خدا کی قسم عیش کرو گی عیش۔ امجد نے ایک مرتبہ پھر شگوفہ چھوڑا اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے وہ یقیناً زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اچھا چھوڑیں بھیا اس مذاق وغیرہ کو، میں دراصل آپ دونوں کو کھانے کی دعوت دینے آئی تھی اور آپ لوگوں نے لازماً آنا ہے، انکار میں نہیں سنوں گی۔ شام کو گھر ہی میں رہنا، آپ لوگوں کے لینے کے لیے گاڑی پہنچ جائے گی۔ مگر آج رات تو، امجد نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں کیا ہے آج رات کو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ ہم پہلے سے کہیں پہ مدعو تھے، امجد نے بہانہ بنایا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس آپ نے آنا ہے، مگر ایک شرط پر۔ امجد میری طرف سے رضامندی کا اشارہ پا کر بولا۔ کون سی؟ مجھے امجد کہہ کر بلاؤ گی یا کم از کم ماجو ہی کہہ لیا کرو گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اگر میں جانی کہہ کر پکاروں پھر؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، امجد بے ساختہ بولا اور ہم سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ اور ہاں ایک دلچسپ بات سناؤں؟ وہ اچانک اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے کل آپ لوگوں نے وہ دونوں بندے پولیس کے حوالے کر دیے تھے؟ ہاں، مگر اس میں دلچسپی کی بات کون سی پیدا ہو گئی؟ امجد نے منہ بنایا۔ اللہ کے بندے اخبار پڑھ کر دیکھو، انسپیکٹر طاہر نے بڑے سخت مقابلے کے بعد انہیں گرفتار کیا ہے۔ وہ شبیر شاہ نامی ناظم کے قاتل تھے اور پولیس کو حد درجہ مطلوب تھے۔ کل رات کو پکڑا ہے، صبح اخبار میں بھی آ گیا۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ جی، ایسی خبریں اخبار والوں تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچائی جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ بہرحال ہم نے اپنے سر سے بلا اتارنی تھی سو اتار دی، باقی پولیس والے جانے اور ان کا کام۔ اچھا اب میں چلوں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ تو پھر شام کو آنا طے ہو گیا نا؟ ہم بھی چلتے ہیں آپ کو چھوڑنے کے لیے۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ نہیں آپ تکلیف نہ کریں، میں چلی جاؤں گی، وہ رسمی تکلف سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ میں ہماری مہمان ہیں، امجد خلوص سے بولا۔
شکریہ امجد، سوری، زبان پر چڑھ گیا ہے، وہ بھائی کہتے کہتے رک گئی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ اتر جائے گا، امجد اطمینان سے بولا، اور ہم سب ایک مرتبہ پھر ہنس پڑے۔ شام کو 7 بجے کے قریب رضیہ خود گاڑی لے کر ہمیں لینے پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ پارٹی کے ختم ہونے کے بعد انسپیکٹر طاہر کی سرکوبی کے لیے اس کے کوارٹر کی طرف جائیں گے۔ دن کو رضیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر ہم دونوں نے واپسی پر اس کے کوارٹر کی کراولی یعنی دیکھ بھال کر لی تھی۔ پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے میرا دل تو کسی خصوصی تیاری کا نہیں تھا، مگر امجد کے اصرار پر میں نے 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ میرے پاس چونکہ شیتل کے دیے ہوئے 3-4 سوٹ پڑے تھے، اس لیے ان میں سے ایک سوٹ میں نے امجد کے حوالے بھی کر دیا۔ ہم دونوں کے قد و قامت میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا، اس لیے وہ سوٹ امجد کو بھی بالکل فٹ آیا تھا۔ شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری پارٹی کو رونق بخشنے کا اتنا اہتمام کیا۔ رضیہ نے ہمیں ستائشی نظروں سے گھورا۔ یہ اہتمام صرف آپ کے لیے ہے، پارٹی وارٹی ہم نہیں جانتے، امجد نے جواب دیا۔ آپ دونوں میرے لیے تیار ہوئے ہیں؟ نہیں، صرف امجد، میں نے یہ اہتمام پارٹی کے لیے کیا ہے۔ میرا لہجہ کافی خشک تھا۔ چلیں، میری بات سن کر وہ واپس مڑتے ہوئے مایوس لہجے میں بولی۔ میں نے تو سوچا تھا صرف شیتل ہی بیوقوف تھی، امجد آہستہ سے بڑبڑایا۔ جتنی بھی ہوں گی شہلا سے کم ہی ہوں گی، میں اسی کے انداز میں بولا۔ شہلا سے کم؟ وہ ڈاکٹر ہے جانو صاحب۔ مجھے کچھ کہا؟ کار کا دروازہ کھولتی رضیہ ہم سے مستفسر ہوئی۔ نہیں، ہماری آپس کی بات ہے، میں پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھتا ہوا بولا۔ امجد بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اپنی کیا رضیہ جی، تمہاری تعریف کر رہا تھا کہ ان کپڑوں میں آپ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی ہیں۔ ہماری ایسی قسمت کہاں، وہ کار آگے بڑھاتے ہوئے حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی کار کے پیچھے اس کے محافظوں کی جیپ بھی چل پڑی تھی۔ اس کے موڈ پر نہ جائیں، یہ پہلے پہل اسی طرح بے نیازی دکھا کر لڑکیوں کو پھانستا ہے۔ لڑکیوں کو؟ کیا مطلب؟ اس کے تعلقات کسی اور لڑکی سے بھی ہیں کیا؟ کئی لڑکیوں سے ہیں، کئی لڑکیوں سے، امجد جلدی سے بولا، اور رضیہ بیک مرر میں تیکھی نگاہ سے میری جانب دیکھنے لگی، مگر ناکافی روشنی کی وجہ سے وہ میرے تاثرات دیکھنے میں ناکام رہی تھی۔ میں ان کو باتیں کرتے چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رضیہ کی نگاہیں اور رضیہ کا انداز گفتگو مجھے جو پیغام سنانا چاہ رہا تھا وہ میرے لیے نیا نہیں تھا، مگر رضیہ جیسی لڑکی میری منزل نہیں ہو سکتی تھی۔ سعدیہ کے بعد اگر میں کسی سے متاثر ہوا تھا تو وہ شیتل تھی، لیکن شیتل کا بھی میری زندگی میں آنا ناممکن لگتا تھا۔ شاید اب تک اس نے شادی بھی کر لی ہو۔ میرے ذہن میں سوچ کی ایک لہر اٹھی، میرے لیے وہ کب تک انتظار کر سکتی تھی، انتظار بھی ایسا جو لا حاصل تھا۔ بہرحال میں نے سر جھٹک کر ان سوچوں سے پیچھا چھڑایا۔ رضیہ، شیتل یا کوئی بھی ہوئی، میری زندگی میں چودھری کے موت کے بعد ہی آ سکتی تھی۔ اس وقت گاڑی ان کی حویلی کے گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ چوکیدار نے گاڑی پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ پوری حویلی رنگ برنگی روشنیوں سے بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے وسیع صحن میں خوبصورت سا سٹیج بنایا گیا تھا۔ کار روک کر وہ نیچے اتری اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے حویلی کے اندرونی جانب بڑھ گئی۔ حالانکہ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ایک علیحدہ نشست گاہ بنائی گئی تھی۔ وہ اس وقت جدید تراش خراش کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، جس میں بدن کے نشیب و فراز چھپنے کے بجائے اجاگر ہو رہے تھے۔ میں نے اس کے چیخ چیخ کر اپنی طرف متوجہ کرتے نشیب و فراز سے نگاہیں چرا کر امجد کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اس وقت اسی تگ و دو میں مصروف نظر آیا۔ ہم دونوں کی نگاہیں ملیں اور بے ساختہ ہمارے ہونٹوں پر ہنسی دوڑ گئی۔ لباس کو چھوڑو، کم بخت کے چلنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ برقعے میں بھی اپنی طرف متوجہ کر دے گا، امجد آہستہ سے بولا، اور میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ میری ہنسی سن کر وہ پیچھے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، امجد نے کہا، اور وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ جدید انداز میں سجا ہوا ڈرائنگ روم عبور کر کے وہ ہمیں درمیانے سائز کے کمرے میں لے آئی، جس کی دیواروں کے ساتھ مختلف انواع کی کتابوں کے خوبصورت شیلف رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کے درمیان میں ایک قیمتی صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا جو مطالعہ کرتے وقت بیٹھنے کے کام آتا تھا۔ میر نیاز خان اس وقت اسی صوفے پر بیٹھا مصروف مطالعہ نظر آیا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے کتاب بند کر کے اپنے سامنے موجود ٹیبل پر رکھی اور خوش آمدید، ویلکم، بخیر، راغلے کہتا ہوا بازو پھیلائے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں سے فردن فردن معانقہ کر کے اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز تشریف رکھیں، اور گڑیا تم جا سکتی ہو۔ رضیہ منہ بناتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی ہماری گفتگو سننے کی متمنی تھی، مگر اپنے والد کے کہنے پر بادل نخواستہ اسے واپس جانا پڑا۔ سب سے پہلے تو میں کل والے واقعے پر معذرت کرنا چاہوں گا،
رضیہ کے کمرے سے نکلتے ہی بیٹھتا ہوا وہ بولا، آج کل کے بچے ضد میں آ کر عموماً والدین کے لیے لا حل مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ بہرحال وہ مسئلہ آپ دونوں کی سمجھداری کی وجہ سے خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا لیا ہوگا۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، رات گئی بات گئی، اور ویسے بھی آپ ہمارے بزرگوں کی عمر کے ہیں، آپ ہم سے معذرت نہ کریں، آپ کو اپنے بچوں کی غلطی کا احساس ہے، اتنا ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ امجد حیرت انگیز شرافت سے بولا، تھینک یو مسٹر امجد، دوسرا آپ دونوں نے میری آج کی چھوٹی سی تقریب میں آنے کی زحمت کی، اس کے لیے بھی میں دونوں کا مشکور ہوں۔ جواباً ہم دونوں سر ہلا کر رہ گئے۔ مسٹر عمر جان، یہ تو تھیں رسمی باتیں، اب آتے ہیں اصل گفتگو کی طرف۔ آپ کے اور میرے درمیان چند غلط فہمیوں کے باعث حالات بگڑتے بگڑتے رہ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نادانستگی میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن گئے، ورنہ دونوں اطراف ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا جانی دشمن ہونے سے بچا لیا۔ علاوہ ازیں آپ کے گھر والوں کے ساتھ چودھری اکبر نے بہت ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا ہے، اور ایسا کام چودھری جیسا گھٹیا اور بزدل شخص ہی کر سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں اس کے ساتھ رشتہ بھی جوڑنے والا تھا، یہاں تک کہ گڑیا کے ساتھ اس کی منگنی بھی کر دی تھی، مگر بعد میں اس کے متعلق تفصیلات جان کر میں اس کام سے باز آ گیا۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر دوبارہ گویا ہوا، مجھے دراصل اس علاقے میں ایک بزنس پارٹنر کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے چودھری اکبر سے بھی تعلقات بڑھائے تھے، مگر وہ میرے کام کا نہ نکلا۔ اب اس کم عمری میں بھی آپ کی سمجھ بوجھ دیکھتے ہوئے میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کاروبار میں شمولیت اختیار کر لیں۔ جہاں تک تعلق ہے چودھری اکبر سے بدلہ لینے کا، تو وہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ ملک صاحب، میں کھنکار کر گلا صاف کرنے لگا، اس اعتماد اور بھروسے کا شکریہ، لیکن اس ساری گفتگو کے دوران آپ ایک کام کی بات یاد نہ رکھ سکے، اور وہ یہ کہ میں گنڈا پور ہوں۔ آپ بھی گنڈا پور ہیں اور گنڈا پوروں کی اچھی بری تمام قدروں سے واقف ہوں گے۔ چودھری اکبر میرا دشمن ہے، اس سے بدلہ لینے کی اجازت میں اپنے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ باقی رہی آپ کی کاروبار کے متعلق آفر، تو اس کے بارے میں سوچوں گا، مگر چودھری کی موت کے بعد میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی اتنی شاندار آفر کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بہرحال میری طرف سے کھلا انکار بھی مت سمجھو، اپنے ضروری کام جو کہ چودھری کی عبرتناک موت ہے اس سے فارغ ہو کر میں ضرور آپ کو کوئی مناسب جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں مسٹر عمر جان، اس نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی، میری بات کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ آپ ابھی ہاں کر دیں، گھر جا کر سوچیں، اپنے دوست امجد سے مشورہ کریں۔ بہرحال اب اٹھیں اور چلیں تاکہ باقی مہمانوں کو بھی کمپنی دے سکیں، اور کچھ ٹھنڈا گرم بھی پی لیں۔ ہم دونوں اس کے ساتھ لائبریری سے باہر آ گئے۔ رضیہ ڈرائنگ روم میں ہماری منتظر تھی، ہمیں دیکھتے ہی وہ چیل کی طرح جھپٹی، ڈیڈ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ اگر تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں تو؟ اتنی دیر سے تو آپ کے ساتھ ہیں، اس نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آپ نوجوانوں نے ہم بوڑھوں کو کہاں خاطر میں لانا ہے۔ تھینک یو ڈیڈی، وہ خوشی سے چہکی اور میر نیاز سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ آئیں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں؟ باپ کے جاتے ہی وہ ہم سے مخاطب ہوئی اور ہم اس کے ساتھ بلکہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حویلی دکھا کر شاید وہ اپنی عمارت سے متاثر کرنا چاہ رہی تھی، بہرحال ہم نے بھی اسے مایوس نہیں کیا اور خوش دلی سے اس کے ساتھ گھومتے رہے۔ تمام حویلی گھمانے کے بعد وہ ہمیں اپنے وسیع اور پرتعیش بیڈ روم میں لے آئی۔ بیٹھیں، اس نے اپنے جہازی سائز بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ کیسا لگا میرا چھوٹا سا گھر؟ امجد نے کہا، گھر تو بہت اچھا ہے، مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ کس چیز کی؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی۔ صبح سے بھوکے پیاسے آپ کی دعوت کے منتظر تھے، آپ نے بھی شاید حویلی دکھانے کی دعوت دی تھی۔ اوہ سوری، وہ نادم ہو گئی، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ چلیں، شاید باہر کھانا شروع بھی ہو چکا ہے، اور ہم اندرونی حویلی سے باہر نکل آئے۔ تمام لوگ اس وقت کھانے کی پرتکلف سجی ہوئی ٹیبلوں کی طرف بڑھ گئے تھے، ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ کھانے کے دوران رضیہ مسلسل میرے ساتھ چمٹی رہی اور کھانے کی مختلف ڈشیں اٹھا اٹھا کر میرے آگے دھرتی رہی۔ گلریز بھی ایک دو دفعہ نظر آیا، مگر نگاہیں چرا کر سائیڈ پر نکل گیا۔ کھانے کے بعد ناچ گانے کا بھی پروگرام تھا۔ مہمان سٹیج کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ کچھ چہل قدمی کرنے لگے۔ مس رضیہ، اب اگر ہمیں اجازت دیں۔ کس بات کی؟ اس نے مجھے گھورا۔ واپسی کی؟ کوئی واپسی نہیں ہوگی، آج تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اور ہاں،
اگر پینے پلانے کا شوق رکھتے ہو تو اس کا بھی بندوبست ہے۔ اس کے علاوہ ناچنے گانے والیاں بھی آئی ہوئی ہیں، پروگرام کے خاتمے پر اپنی پسند کے ساتھ بقیہ رات گزار سکتے ہو۔ شٹ اپ مس رضیہ، اس کی گھٹیا گفتگو سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ تم نے ہمیں اتنا سستا سمجھ رکھا ہے۔ چلو امجد چلتے ہیں۔ میں نے امجد کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں میر نیاز خان سے اجازت لیے بغیر بیرونی گیٹ کی طرف چل پڑے۔ میری جھڑک سن کر وہ ہکا بکا اپنی جگہ ساکن ہو گئی تھی۔ ہم اس وقت باقی لوگوں سے سائڈ پر تھے، اس لیے کوئی ہماری تلخ گفتگو سن نہیں سکا تھا۔ گیٹ پر کھڑے محافظوں نے ہم سے کوئی تعارض نہ کیا۔ بس اب غصہ تھوک دو۔ ہم جیسے ہی گیٹ سے نکلے امجد مسکرا کر بولا، اس غریب نے اپنی ہائی سوسائٹی سے متعارف کروانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، خواہ مخواہ گلے پڑ رہی تھی، اور اس کا باپ بھی اپنے ناجائز کاروبار میں ہماری شراکت کا متمنی ہے۔ دماغ خراب ہوا ہے سالے کا۔ سالے کا نہیں، سسر کا بولو، امجد نے کہا لگایا اور میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہم حویلی سے نکل کر تھوڑی دور ہی آئے ہوں گے کہ اچانک حویلی سے ایک کار نکل کر آندھی طوفان کی طرح ہماری طرف بڑھی۔ ہمارے قریب آتے ہی کار رک گئی۔ اس سے برآمد ہونے والا چہرہ رضیہ کا تھا۔ وہ بجھے چہرے کے ساتھ ہمارے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، سوری جان، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ آئندہ ایسا گھٹیا مذاق کم از کم میرے ساتھ نہیں کرنا۔ میری توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ امجد صاحب، آپ بھی میری سفارش کریں نا۔ کوئی بات نہیں مس رضیہ، جانو خفا نہیں ہے، بس وقتی اشتعال ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کل تک ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے سر جھٹکا۔ کل تک پتہ نہیں مجھ پر کیا گزرے گی۔ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح خفا ہو کر ہماری جان چھوڑے، مگر یہ میری خام خیالی تھی کہ وہ واپس چلی جائے گی۔ تو بابا سوری کر تو دیا ہے، اور کیا پاؤں پڑ جاؤں؟ یہ لو، یوں بھی کر لیتی ہوں۔ وہ نیچے کی طرف جھکی مگر میں جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو بے وقوف؟ وہی جو آپ چاہتے ہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ اچھا آئندہ خیال رکھنا، اور اب ہمیں جانے دو، پھر کہیں ملاقات ہوگی۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ راضی ہو گئے۔ وہ کھل اٹھی۔ چلو بیٹھو گاڑی میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ شکریہ، ہم چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تک ناراض ہیں؟ چلو بیٹھو یار، اس نے ایسے جان نہیں چھوڑنی۔ میں نے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ راستے میں بھی اس کی زبان نان سٹاپ چلتی رہی، یہاں تک کہ ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ اس نے ہمیں خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی واپسی کے لیے موڑ دی۔ باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہے، احتیاط سے جانا، امجد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اور اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی کار آگے بڑھا دی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ لباس بدل کر چلتے ہیں، کوارٹر کے باہر ہی اس کمینے کا انتظار کریں گے۔ اور امجد ٹھیک ہے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم کپڑے بدل کر منہ پر مفلر لپیٹے انسپیکٹر طاہر کے کوارٹر کی طرف جا رہے تھے۔ اس کا کوارٹر تھانے کے قریب ہی تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اپنے بیوی بچے اس نے شہر کے اندر ایک شاندار کوٹھی میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ جمعے کے دن پچھلے ٹائم گھر جاتا، ہفتہ اتوار گھر میں گزار کر وہ سوموار کی صبح واپس آ جاتا تھا۔ البتہ اس دوران کوئی خاص مسئلہ درپیش ہو جاتا تو تھانے والے اس کے پیچھے فون کر دیتے تھے، جس کی بنا پر وہ فی الفور واپس پہنچ جاتا تھا۔ ہفتے کے باقی ایام وہ اپنے کوارٹر میں ہی گزارتا تھا۔ رشوت خور ہونے کے علاوہ وہ شراب نوش اور دوسرے بہت سے غلط کاموں میں بھی ملوث تھا۔ اس کے متعلق یہ ساری معلومات مجھے نظر گل سے معلوم ہوئی تھی، جو اس کے کوارٹر تک جاتے ہوئے میں نے امجد کے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ نام کا کوارٹر تھا، اسے اچھا بھلا مکان کہا جا سکتا تھا۔ وہ آسانی سے بیوی بچوں کو ساتھ رکھ سکتا تھا، مگر اس طرح شاید اس کی بہت سی عیاشیوں پر پابندی لگ جاتی، اس لیے انہیں بچوں کی اچھی تربیت کا جھانسا دے کر شہر رکھ چھوڑا تھا۔ کوارٹر کے بیرونی دروازے کے باہر پولیس کا ایک سپاہی کرسی پر بیٹھا بڑی بے دلی سے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ یار اس مصیبت کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ امجد کا اشارہ سنتری کی طرف تھا۔